अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। आज की जो सूरत हाल है यकीनन जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई चीज़ है तो वो यकीनन ये कोविड-19 के नाम से जानी जाती है। कोरोना वायरस भी इसे कहा जाता है और इसके हवाले से यकीनन पूरी दुनिया जो है वो ऐसा महसूस होता है, मतलब ग्लोबलाइजेशन का इससे पहले हमने ये नमूना नहीं देखा था कि आज पूरी दुनिया कमोबेश जो है वो लॉकडाउन का शिकार है और यही सूरत हाल आज पाकिस्तान में भी है। मुख्तलिफ थीरीज जो है वो इसके साथ साथ जन्म लेती हैं। कहीं कहीं जो है वो इसको बायोलॉजिकल वॉर भी कहा जाता है, कहीं इसको मैन मेड कहा जाता है, बायो टेररिज्म से भी जो है वो इसको जो है वो मुतारिफ कराया जाता है। उसके अलावा थर्ड वर्ल्ड वॉर के हवाले से भी जो है वो कहा जाता है और ये उसके साथ साथ ये चीज़ जो है वो बड़ी हद तक इंटरलिंक की जाती है कि यकीनन ये जो मौजूदा हालात में जिसको आप एटॉमिक पावर्स कहते थे, ये एटॉमिक पावर जो है इसको दुनिया ने जो है वो रियलाइज़ कर लिया था कि इसका इस्तेमाल किसी भी सतह पर जो है वो किसी के भी हक में नहीं है। मतलब ये कि अगर आज जनूबी एशिया में जो है वो अगर इसका इस्तेमाल होता है तो यकीनन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो इससे महफूज नहीं रहेंगे और इसी वजह से जो है वो इसको ये थ्योरी पेश की जाती है कि इसके अगेंस्ट में जो है इस बायोलॉजिकल वार का जो है वो आगाज़ किया गया है। और उसके साथ साथ एक थ्योरी जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है डीपॉपुलाइजेशन की, कि दुनिया में बैठी हुई जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी सतह पर ये चाहती है कि ये जो पॉपुलेशन है इतनी बढ़ती हुई इसको किसी सूरत कम करा जाए और अपने मुताबिक जो है वो दुनिया को चलाया जाए। ये वो मुख्तलिफ थीरीज़ हैं जो कोरोना वायरस के साथ साथ जिन्होंने जन्म लिया और इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड आउट कर रही हैं। इसके अलावा भी मुतअद्दिद ऐसे पहलू हैं कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो इस वक्त बहस व मुबाहिसा पूरी दुनिया में जारी है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेनेटर फैसल रजा आब्दी साहब, एक मुनफरिद तज़किये के साथ, एक मुख्तलिफ रिसर्च के साथ जो है वो अमूमन हमने पाया है मुख्तलिफ मौक़ों पे इससे पहले जब भी जो है वो फैसल आब्दी को जो है वो दावत दी गई है, एक मुख्तलिफ रिसर्च जो है वो हमारे सामने आई है। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल। फैसल, क्या देख रहे हैं कोरोना को मुख्तलिफ थीरीज़ के साथ? यकीनन ये जो लॉकडाउन है, जो सियासी हालात हैं, जो माशी हालात हैं, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये जो मुख्तलिफ थीरीज़ हैं, कोरोना है क्या बेसिकली आपके ख्याल में? बेसिकली देखें, मैं कोई स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने जो अब तक रीड किया है तो उन तमाम मुल्कों को रीड किया है जहाँ पे ये इसकी अफजाइश हुई, जहाँ से ये चला। और आप लोग हर चीज़ के अंदर जो है वो बेनिफिशरीज तलाश करते हैं। जिस दिन पाकिस्तान के मीडिया ने तलाश कर लिया कि इसके बेनिफिशरी कौन है तो आपको भी समझ में आ जाएगा ये क्या है। बहरहाल ये ख़ुद साख्ता है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। और इसकी किताब का आगाज़ हुआ, इसकी थ्योरी का आगाज़ हुआ 2006 में, जून 24 2008 को ये किताब मंजर आम पे आई, एंड ऑफ द डेज़ के नाम से। उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। जो कोविड-19 आपने लफ्ज़ लिया वही इसका कोड वर्ड था। इसके ऊपर फिर हॉलीवुड के अंदर 2010 के अंदर एक मूवीज़ 2 बनाई गई जो 2011 में रिलीज़ हुई। एक्चुअल यही शहर थे, यही मुल्क था, इसी तरह इकोनॉमिकल अटैक थे। तो ये स्क्रिप्ट था जिसको हू बहू इस आलमी चैम्पियन अमेरिका ने इस दुनिया के ऊपर इम्पोज कर दिया। आज से 4 महीने आपसे एक प्रोग्राम किया था मैंने। बिल्कुल किया। उस प्रोग्राम में हमारी बात हुई थी कि डॉलर जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो दुनिया में जो ट्रेडिंग है वो अब आपस की करेंसियों में शुरू हो गई है और दुनिया डॉलर के मुकाबले में दूसरी करेंसी लाने की तरफ गामजन थी। तो ये उस दौर के अंदर इसको स्केच किया था और जिसको अब इम्पोज किया इन्होंने। दर हकीकत अपनी गिरती हुई साख को, डॉलर की गिरती हुई हाकमियत को दोबारा से मालने के लिए और कमोबेश तमाम दुनिया की मईशियत को ज़ीरो करने के लिए इसको राइज किया गया। इसका जो चुनाव किया गया बिल्कुल उसके स्क्रिप्ट के तहत ही चाइना से किया गया और चाइना की मईशियत को धकेलने के लिए इसका बेसिक निशाना 3 मुल्क बनाए गए। एक चाइना बनाया गया, एक ईरान बनाया गया, एक इटली बनाया गया। चाइना ईरान समझ में आते हैं। इटली जो है वो चाइना का सबसे बड़ा सफ़ीर है यूरोप में और इटली जो है वो चाइना ही का दूसरा फेस करार दिया जाता है यूरोप में। इटली को बनाया गया और इन तीनों ममालिक के अंदर जो उम्र रसीदा अफराद की जो रेशियो है वो दीगर ममालिक से बहुत ज़्यादा है। नहीं, अगर चाइना को बनाया गया तो चाइना तो कमोबेश जो है वो इस तमाम तर हालात से बाहर निकल गया है, लेकिन आज तो ये यूरोप में और अमेरिका में जो है वो बहुत तेजी से स्प्रेड आउट हो रहा है, नुकसान भी जो है वो कई ज़्यादा है। ये कोई सब नहीं, अमेरिका जैसी रियासत जो है आपके जानने वाले से आपने किसी से पूछा अमेरिका में कि उसका कोई जानने वाला या कोई उसका अजीज़ या उसका कोई दोस्त कहीं पर बीमार है या कहीं क्वारंटीना के अंदर मौजूद है या किसी की डेथ हुई है? मैंने कम से कम बेश 1000 लोगों से रब्ता करके पूछा, ना कोई उनका जानने वाला बीमार था, ना किसी की डेथ हुई थी, ना ही उनको कोई पता है कि यहाँ पे कहाँ इस तरह के कोई सेंटर्स बनाए हैं। वीडियोस आ रही हैं उसमें तो बाकायदा आप किसी चौकीदार से कि कोई चौकीदार किसी अगर दुकान में डकैती लगवाता है तो वो जाते हुए लाजमी कहता है कि भाई जाते जाते एक गोली मुझे भी मार जाओ वरना लोग समझेंगे मैं तुम्हारे साथ मुलविस था।
امریکہ نے $1 ٹریلین اس کے اوپر فکس کیے. $14 ٹریلین انہوں نے پوری مارکیٹ سے اٹھانے ہیں. $13 ٹریلین کا ان کا فائدہ ہے. آپ اس کا حساب کتاب اعداد و شمار میں آ جائیں کسی دن, میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. 4 مہینے پہلے جو میں آپ سے پروگرام کر کے گیا تھا, یہ اسی کا چربہ ہے. نہیں بالکل اسی کا ہتھیاروں سے نہیں جیت سکے, ریاست جو ہے ہتھیاروں سے نہیں جیت سکے تو ہتھیاروں سے نہیں جیت سکے تو پیٹھ پہ وار کرنے کے لیے آ گئے. پوری دنیا کی معیشت کو غرق کر دیا. ایکچوئل خوف پیدا کر کے لاک ڈاؤن پہ ہی لانا تھا اس کو. دنیا کی معیشت کو زیرو کرنا تھا, اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے, ڈالر کی حاکمیت کو اگلے 100 سال تک قائم کرنے. اور یہ جو تھیوری چل رہی ہے کہ WHO کے تحت جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کو جو ہے وہ امپوز کر کے یہ ٹرائل بیسس پہ دیکھ لیا گیا. اینڈ آف دا ڈیز کتاب ہے یہ, 24 جون 2008 کو یہ شائع ہوئی ہے اور لنڈسے ہیریسن نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا یہ خلاصہ ہے جو آپ کے کام کا ہے. اس کو ایک نظر پڑھ لیں, بالکل میری نظر سے گزرا, سمجھ میں آ جائے گا. نہیں بالکل یہ اپنی جگہ ابھی بالکل اگر ہے اور بالکل ہو رہا ہے تو پھر یہی ہے نا, اور کون ہے؟ نہیں فیصل, یہ اپنی جگہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر صورتحال ہے, لیکن امریکہ جیسی ریاست اس قسم کی کانسپریسیز, اور خاص طور پہ آپ کا یہ جو آرگومنٹ ہے کہ کوئی آدمی وہاں نہیں مرا, اس کو کیا امریکہ جیسی ریاست کیا کوئی آدمی وہ آدمی نہیں مرا گا, تو ہم نے چائنا میں بھی کسی سے نہیں. بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ دنیا میں کیمیکل ویپن کا اٹیک جو ہے وہ اس کا بانی امریکہ ہے. اب تک 99.99% دنیا بھر میں جو کیمیکل اٹیک ہوئے ہیں وہ کیے ہی امریکہ نے, چاہے وہ عراق میں کیا ہو, شام میں کیا ہو, ہیروشیما میں کیا ہو, ناگاساکی میں کیا ہو, یمن میں کیا ہو, جہاں جہاں کیمیکل اٹیک ہوئے پیچھے امریکہ. یہ وحشت زدہ کام صرف پوری دنیا میں امریکہ ہی کر سکتا. نہیں آپ اس مفروضے کو اس لیے اگر اس سے کوریلیٹ کر دیتے, نہیں میری نظر سے گزرا ہی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس مفروضے کو اس سے کوریلیٹ کر دیتے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ریاست اپنے لوگوں کی قربانی بھی دے سکتی ہے, تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے. نام بتا دینا, کوئی لسٹ دے دینا. وہ تو میں چائنا کی بھی نہیں بتا سکتا, میں اٹلی کے بھی نہیں بتا سکتا. نہیں ان کے یہاں تو ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مرض نہیں ہے بھائی, یہ خود ساختہ ہے. میں نے سب سے پہلے کہا ہے یہ لوگوں کو مارنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے, مارنے سے زیادہ ممالک کی معیشت کی کمر توڑنے کے لیے. اس قسم کی سیریز تو دیکھیں نا, 9/11 کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے خود کرایا. آپ سے کیا بحث کروں میں, آپ سے ہیروشیما ناگاساکی کے 6 لاکھ لوگوں کی سب سے پہلے مثال دے کے آ رہا ہوں. یہ فریضہ, یہ عالمی ریکارڈ, یہ قتل عام, یہ کیمیاوی قتل عام دنیا میں اب تک صرف امریکہ نے کیا ہے پچھلے 40 سالوں میں. اچھا یہ صرف امریکہ ہے آپ کے خیال میں, یہ جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے, استعمار کہا جاتا ہے؟ امریکہ تو ایک کٹ پتلی ہے نا, پیچھے تو ایک 7 دماغ ہیں, 7 لوگ ہیں. کوئی ورلڈ بینک کو سربراہی میں ہے, کوئی IMF کی سربراہی میں, کوئی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سربراہی میں, کوئی میڈیا کو ہولڈ کر رہا ہے, کوئی گوگل کو ہولڈ کر رہا ہے, کوئی ٹویٹر کو ہولڈ کر رہا ہے. یہ 7 خاندان ہیں جو پوری دنیا کے, ان کی کٹ پتلی جو ہے وہ امریکن صدر ہوتا ہے, اور دنیا کے 190 ممالک کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ امریکی صدر کی کٹ پتلی ہوتے ہیں. آپ سمجھنے آپ اسی تھیوری پہ قائم ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کے تحت میں قائم ہوں. میں پاکستان میں اس تھیوری کا سب سے بڑا علمبردار ہوں. میں کب قائم ہوں؟ میں تو 2008 سے بتا رہا ہوں. بات سنیے میری آپ. کیوں ایران, چائنا جیسی ریاستیں جو ہے, رشیا جیسی ریاستیں, کیوں اس کو رشیا میں تو یہ گھس نہیں سکتے. رشیا تو ان کے اوپر اتنے میزائل مارے گا, اس کو تو پتہ ہے یہ کہاں بنا ہے. رشیا نے تو ان کا بیڑا غرق کر دینا. اگر انہوں نے اگلے 15 دن میں اس وائرس کو نہیں ختم کیا, دنیا عالمی جنگ کی طرف چلی جائے گی. آپ کس خیال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم ابھی تک انہی سوچوں میں چل رہے ہیں, یہ کیوں ہے, یہ کیوں خطرناک ہے, کھڑے ہونے سے لگ جائے گا. میرے بھائی تھوڑا سا آپ سوچنے کی کوشش کریں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جان لیوا ہے, کہاں سے جان لیوا ہے بھائی؟ یہ تو خوف نہ پھیلائیں, مرض ہے, شامل کیا گیا ہے, خوف نہ پھیلائیں. ہم پہلے ہی 25 سال سے یہاں پہ خوف کے عالم میں جی رہے ہیں اس ملک کے اندر. ہماری تھیوری دوسری ممالک کی تھیوری سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. آپ خوف نہ پھیلائیں, بالکل قابل علاج ہے, بالکل یہ لا علاج نہیں ہے, بالکل یہ وائرس پھیلایا گیا ہے, اس کو وائرل انفیکشن کہا جاتا ہے, اس کی شدت تھوڑی تیز ہے یہ کہا جا سکتا ہے. جو 70 سے اب اوپر کے لوگ ہیں, چونکہ ان کے پھیپھڑے کمزور ہیں, وہ اس سے موت کا سبب بن جاتا ہے. باقی میں نے تو اب تک کوئی 24,000 جو ڈیتھ ریٹ کی ہیں, اس کے اندر جو انفینٹ ہیں, جو معصوم بچے ہیں, وہ تو ڈبل فیگر میں بھی نہیں ہیں. جو جوان ہیں وہ بھی ڈبل فیگر میں نہیں ہیں. تو موسٹلی میں نے آپ کو پہلے بتایا 3 ملکوں میں ڈیتھ کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ اس کو کہیں پہ کم پریشر سے چھوڑا ہے, کہیں پہ بہت زیادہ پریشر سے چھوڑا ہے. تھیوریز یہ کہتی ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, نومبر 17 میں پہلا پیشنٹ آیا چائنا کے اندر, آیا. اچھا اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, وجہ کیا ہے. ریڈ کریں نا, ہر چیز کو ریڈ کریں, لفاظیاں اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے. نومبر 17 کو پہلا پیشنٹ آیا, دسمبر 22 کو وہاں پر تھے پیشنٹس کی تعداد 16, 27 دسمبر کو وہاں پہ پیشنٹس کی تعداد تھی 180. اچھا 7 فیبرری کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے, دنیا مختلف مفروضوں پہ چل رہی تھی, کوئی کہہ رہا تھا فلاں وائرس ہے, کوئی فلاں وائرس ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 7 فیبرری کو اس کو اناؤنس کیا کہ یہ کووڈ-19 ہے.
ٹھیک ہے. ایسے ہی اچھا, اس وقت تک مریضوں کی تعداد تھی تقریباً 3 مارچ تک اس مریضوں کی تعداد پہنچی 92,000, جس کے اندر 85,000 چائنا میں تھے. رائٹ تقریباً. اچھا, 3 مارچ کے بعد 15 مارچ کے اندر اس کی تعداد ایک دم پہنچ گئی 7,50,000. یعنی کہ چائنا میں جہاں 1 ارب 75 کروڑ کی آبادی ہے لگ بھگ, وہاں پر اگر یہ چھونے سے اور اچھوت ہونے سے پھیلنا ہوتا تو کم سے کم 1 کروڑ 75 لاکھ مریض تو اس وائرس کا 1 ارب 75 کروڑ مریض اس وائرس کا شکار ہوتے, کیونکہ 40 دن تک تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ وائرس ہے کیا. 40 دن بعد پتہ چلا نا یہ کیا ہے, تو 40 دن میں تو پریویل کر جاتا نا. ٹارگٹ تھا آپ سنیے نا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, اور چائنا میں ہی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیا گیا. تین کنٹرول تو چائنا میں کر لیا گیا نا, تو کنٹرول ہو جانا تھا. جس نے کھایا یہ اس کو ہو گیا. اس کے بعد جو ہے یہ باقاعدہ ان کی ریسرچ میں آیا, انہوں نے ریسرچ کیا, اس میں چمگادڑ کی آمیزش ملی, جو وہ کھاتا گیا, جو اس کو استعمال کرتا گیا وہ ہوتا گیا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے پوری اگر تھیوری کے اندر جائیں آپ. بات یہ ہے کہ 3 مارچ سے اور 15 مارچ میں اس میں 8 لاکھ لوگوں کا اضافہ کیسے ہو گیا اتنی جلدی. 80,000 لوگ 3 مہینے میں, اور 10 دن میں 9 لاکھ لوگ ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ورلڈ بینک نے اعلان کر دیا کہ جس ملک کی بھی معیشت کرونا وائرس سے ٹوٹے گی یا اس کو نقصان ہوگا, اس کو ہم بلینز آف ڈالر امداد دیں گے. اس امداد کی وجہ سے 180 ملکوں میں ایک دم پھیل گیا ہے. آپ کل ورلڈ بینک سے اعلان کروائیں کہ یہ ہمارا بیان جھوٹا ہے. پذیر ممالک جو ہے وہ اگر اس قسم کی کوئی بینیفٹ لینا چاہیں وہ تو ٹھیک ہے. سن تو لو نا, میں آپ نے مجھ سے تھیوری پوچھی, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میں کوئی عقل کل تو نہیں ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے ریڈ کیا ہے, میں کوئی اسپیشلسٹ تو نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ترقی پذیر ممالک تک تو یہ مفروضہ ٹھیک ہے, لیکن ترقی یافتہ ممالک یورپ جیسے ملک یا امریکہ خود جو ہے وہ یہ ورلڈ بینک کی امداد کے بعد. یورو خطرہ نہیں ہے, ین خطرہ نہیں ہے, روبل خطرہ نہیں ہے اٹھتی ہوئی معیشت کے اندر. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ دنیا میں تیل آدھی قیمت پہ گر گیا جا کے, یہ کیا ہو گیا پوری دنیا میں؟ امپیکٹ کے آرامکو کا جنازہ نکل گیا. آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. دنیا کہہ رہی ہے پاکستان میں, بھائی پاکستان میں تو اس حساب سے تیل کم ہوا ہی نہیں جتنا پوری دنیا میں کم ہوا ہے. ہول سول کرائسس کو ڈبے میں بند کر دیا, پوری دنیا کو ڈبے میں بند کر دیا تاکہ خود اپنے پاؤں پہ اپنی معیشت کو کھڑا کر کے اور پھر دنیا کی معیشت کو اس ڈالر سے کنٹرول کریں جو کہ ان کا کاغذ ہے. جتنا چاہے چھاپ لیں, جتنا چاہے لے لیں. یہ اس وقت تک دنیا کے اندر رائج ہوگا جب تک دنیا اس کو رائج رکھے گی اور اس کے خوف کے نیچے آئے گی. بھائی پاکستان, میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ 10 دن میں 8 لاکھ پیشنٹ کیسے ہو گئے. میں یہ فگر دے رہا ہوں آپ کو, یہ فگر ہے میرے پاس. آپ اس کو 10 دن میں 8 لاکھ فگر ہوگا. اس میں کیسے ہو گئے؟ جہاں بنا وہ تو ملٹیپل اس کے جو ہے وہ آرگومنٹس ہو سکتے ہیں. یار آپ سنیے نا, کہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا, بعد میں پتہ چل گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ میری بات جب ٹیسٹ ہونا شروع ہوا, میں ہوا جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ جائیں. میں آپ کے خوف کو ختم کر رہا ہوں نا. ہے وائرس, میں نے تو نہیں منع کیا آپ احتیاط کریں, آپ بند رکھیں. نہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں وہ جو کیجوالٹی ریٹ ہے وہ 3% سے زیادہ نہیں ہے. بھائی جان تو نہیں ہے تو جان لیوا کو اتنا زیادہ جو ہے. میری بات سنیں, لاکھوں پیشنٹ اس میں اس کے شکار ہوئے, بالکل لاکھوں صحیح ہوئے. بالکل صحیح. جب ویکسین نہیں ہے تو صحیح کہاں سے ہو گئے بھائی؟ ویکسین نہیں ہے تو صحیح کیسے ہو گئے؟ یہ وہ تو کہا ہی نہیں جا رہا نا. اس کو اس حد تک مہلک کس نے قرار دیا؟ سنیں, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا اس کو غور سے سن لیجیے. چائنا کی آبادی 1 ارب 75 کروڑ ہے. 40 دن تک چائنا کوما میں تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا. اس کے باوجود وہ وہاں سے باہر نہیں نکلا. لیکن پھر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, اگر یہ اچھوت ہوتا اور ہاتھ ملانے سے اور یہ باتیں کرنے سے لگ رہا ہوتا تو 1 ارب 75 کروڑ کی آبادی یورپ میں کیسے پہنچ گیا؟ 1 ارب 75 کروڑ کی پہنچا نہیں ہے, پہنچایا گیا ہے. کہیں پر چمگادڑ میں ڈالا, کہیں پہ مرغی میں ڈالا, کہیں پہ بکرے میں ڈالا. آپ آگے تھیوری آئیں گی, آپ کے سامنے آئیں گی. غلط ہے ہی نہیں یہ. کھانے پینے کی ان جانوروں میں ڈالا گیا جو آپ استعمال کرتے ہیں. کیا اگر چمگادڑ میں جا سکتا ہے تو مرغی میں نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے. تو بھائی اس طرح پھیل رہا ہے. اچھوت نہیں ہے. اچھوت ہوتا تو 1 ارب 75 کروڑ کی آبادی چائنا کی پوری اس کا شکار ہوتی. یہ میں آپ کو بتا. تو چائنا کا ٹارگٹ تھا تو کیوں نہیں چائنا کی آبادی کیسے بچ گئی؟ ٹارگٹ یہ پوری دنیا میں پھیلایا جائے گا. آخر میں یہ ٹارگٹ سمجھتے ان ملکوں میں آ جائے گا. جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اتنی تیزی سے ریورس ہوگا. اگلے 15 دن میں یہ ریورس ہوگا. ریورس ہو کے یہ صرف ان ملکوں میں محدود رہ جائے گا جہاں بنایا گیا. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو. عرب اسپرنگ تھا, بالکل شروع کہاں سے ہوا؟ مصر, اردن. ختم کہاں ہوا؟ بشار الاسد شام پہ. بادشاہتیں تمام سیف رہیں. جہاں بادشاہتیں تھیں اوریجنل وہاں نہیں پہنچا, وہاں آ گیا. تو پوری دنیا میں اس کو پھیلایا جاتا ہے. آخر میں یہ سمٹ کے 2 ملکوں کو نشانہ بنائے گا بھائی, ایک ایران, دوسرا پاکستان.
اور یہ جو الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے، کبھی امریکہ کی جانب سے چائنا اور چائنا کی جانب سے امریکہ کو بھائی اس کا آپ ذمہ نے دار قرار بنائی دیا ہے، جاتا آپ نے اسکرپٹ لکھا ہے، آپ نے مووی بنائی ہے، وہی چیز اس دنیا کے اندر امبوز ہو گئی ہے. یو آر رسپانسبل ہے. جو دنیا میں ذہی شعور رکھنے والا انسان ہے وہ اسی کو رسپانسبل سمجھتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ پوری دنیا مل کے مارے گی ان کو. جہاں جہاں انہوں نے یہ قتل عام مچایا ہے، یہ ٹیررزم کیا ہے، جس نے ان کو قرضہ دینا ہے سب ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ آخر میں گلٹی امریکہ ہوگا. چلو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت دنیا بھر میں پھیلا ہوا کرونا وائرس، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا جو ہے وہ عوامل ہیں جس کی بنیاد پہ یہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلا. فیصل رضا ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل، اس خوف سے کیسے نکالا جائے؟ یہ یقیناً جو ہے وہ اتنا مہلک مرض نہیں ہے، کیوں جو ہے وہ اس کو اتنا معمہ بنا کے اس وقت پوری دنیا کے اب جو اس کے ریپرکیشنز آئیں گے خاص طور پہ اکانومی پہ، معاشرت پہ، وہ کیا ہوں گے؟ آئیں گے، آ گئے ہیں، کھلنے کا انتظار کریں. ہم پاکستان کو یہ تو تقبل کرتے ہیں کہ وہ بند ہو گیا ہم بھی بند ہو جائیں، وہ انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کر لیں. یار ان کی معیشت کا اپنی معیشت سے آپ تقابل کر کے دیکھو، آپ کا کیا بیڑا غرق ہو جانا ہے. ہمارے ملک کی پہلے ہی صورتحال خراب ہے، ہم دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں. عوام اور افواج پاکستان سمیت لاکھ کے قریب ہمارے لوگ شہید ہو چکے. کس چیز کا خوف ہے یار؟ خدا سے کبھی خوف ہے اتنا؟ جو اللہ سے نہ ڈرا وہ پھر کرونا سے ڈرا نا یا نہیں ڈرا؟ وہ تو پوری دنیا کا جو یہی ماڈل چل رہا تھا اسی کو اڈاپٹ کر لیا. صفائی وفائی رکھو گے تو کوئی مرضی نہیں ہو رہا. آپ لوگ کو ڈاکٹروں کے تالے لگے پڑے، باہر کا کھانا بند کر دیا، آپ کو کوئی مرضی نہیں. الحمدللہ یہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے ایک مشعل راہ دکھائی ہے، اس کو لے کے آگے چلے. میں یہ کہہ رہا ہوں خوف کس چیز کا ہے بھائی؟ میری ایک بات سنیں، وائرس جاندار کے لیے، بالکل جاندار، ہر جاندار کے لیے. تو یہ ماسک لگاؤ نا گائے اور بکریوں کو بھی، پھر سینیٹائزر لگواؤ ان کو بھی. کوئی ایشو ہے اس کے اندر؟ مرغیوں کو بھی لگاؤ. اگر یہ وائرس خطرناک ہوتا اور ہوا میں ہوتا، ماحول میں ہوتا، فضا میں ہوتا، تو یہ سب سے پہلے تو مرغیاں ہی پولٹری فارم میں مر چکی ہوتی. سب سے کمزور تو اس وقت مرغی ہے نا، امیٹیشن گروتھ ہے اس کی. 7 مہینے میں پیدا بننے والی 7 ہفتے میں بن رہی ہے. یہ بکرے، یہ مرغیاں، یہ کتے، یہ کوے، یہ بلکہ اس پہ تو ایک بڑا پیارا شعر ہے، یہ اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، پرندوں کا کسی جگہ سے کوچ کر جانا. اگر یہ عذاب الہی ہوتا تو پک اینڈ چوز پہ تھوڑی ہوتا، کمپلیٹ ہوتا. یہ پرندے، یہ جانور سب مر چکے ہوتے. جان کا اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو آدمی فیس کر کے نکل جاتا ہے. خوف سے کیسے نکلیں گے؟ ہمارے یہاں تو ویسی فیشن کے تحت یہاں پہ نزلہ زکام کھانسی ہر وقت. وہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ فیشن نہیں لگا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو خصوصاً یہ آخر میں پاکستان اور ایران کو ہٹ کرے گا، اور یہاں پہ بڑی تعداد کے اندر خطرہ ہے کہ یہ عالمی طاقتیں پاکستان کے اندر اس کو اس طرح پریویل کریں جس طرح انہوں نے ایران میں کیا، جیسے چائنا میں کیا. چائنا سمجھ گیا اس چیز کو، رشینز اس کو پہلے ہی ٹریس کر گئے. رشین نے 3 دن بعد ہی اس کی پوری ڈیٹیل چھوڑ دی، کہاں بنا، کس طرح بنا. یہ رشینز انٹیلیجنس کی دی ہوئی ڈیٹیل ہے. یہ اگر زیادہ آگے حد سے بڑھتے تو ورلڈ وار کھل جاتی دنیا کے اندر، اور جو متوقع ان کو 15 دن میں خود ختم کرنا ہے. لاک ڈاؤن کا شکار ہے، اور کتنا آگے بڑھیں گے بھائی؟ لاک ڈاؤن دیکھیں نا، اب آپ نے ریاست نے کیا ہے لاک ڈاؤن، جو کیا ہے وہ ریاست نے کیا ہے. اور ظاہری بات ہے ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. ہمارے وزیر گھومتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ یار 15 سال میں تم نے اسپتال کتنے بنائے، صحت کا فقدان، حفظان صحت کی تمام چیزیں آپ کے سامنے. یہاں پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا کبھی یہاں پر. یہاں تو بس آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یہاں ہلاکت کی تعداد پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلے انتظام کیا کرنا چاہیے تھا پاکستان میں؟ سب سے پہلے آپ اپنے میڈیسن کی معیار کو درست کریں، جو اس کو افیکٹ کرے، جو اس کو روکے. یہاں تو سابق چیف جسٹس نے خود چیک کرائی 200 فیکٹریوں. کیا کہہ رہے ہیں یار؟ میڈیسن تیار ہے تو یہ لاکھوں لوگ کیسے ریکور کر رہے ہیں؟ عام میڈیسن چاہیے اس کے اندر، کوئی خاص میڈیسن چاہیے ہی نہیں اس کے اندر. آپ کے یہاں ابھی آپ ہی کے ٹکر چل رہے تھے، 26 مریض 60 مریض جو ہیں وہ سندھ کے اندر ریکور ہو گئے، صحتیاب ہو گئے کرونا سے. یہاں تو چیز ہی کچھ اور ہے. 3 دن پہلے کرونا مثبت آتا ہے، 3 دن بعد منفی آ جاتا ہے، 3 دن میں اس کے خاندان والے ویسے ہی مر جاتے ہیں سوچ کے. یہ کیا طریقہ ہے یہاں پر؟ کوئی اتھینٹک نیوز دیں، کوئی پاکستان کا بیڑا غرق کرنے پہ آخر پاکستان کا میڈیا کیوں تلا ہوا ہے؟ پوری دنیا کا دھندا بند کرا کے اپنا دھندا چلا رہے. کمرشل اب بھی چل رہا ہے، کمائیاں اب بھی چل رہی ہیں، ہر آدمی اپنا دھندا بند کرے. میڈیا کا دھندا چل رہا ہے اس کرونا میں. پوری دنیا کا میڈیا اسی کو فالو کر رہا ہے. آپ بھی لاک ڈاؤن کریں، کس نے روکا ہے؟ آپ کیوں کھول کے بیٹھے میں دھندا یہاں پر؟ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ کرونا کے علاوہ کچھ نہیں دکھا رہا.
بھائی جان آپ اور یہی precautionary measures بھی دکھا رہا ہے. سے مراد آپ کے میڈیا نے تو جس کو نہیں تھا اس کو بھی دکھا دیا, بعد میں 3 دن بعد ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہا اس کو منفی آیا ہے, اس کا تو ہو گیا بیڑا غرق. 2 سال تک نہ اس سے کوئی ہاتھ ملائے گا, نہ اس سے رشتہ رکھے گا, یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی. اگر یہ جان لیوا ہوتا تو یہ چرن پرند, یہ کتے, یہ نباتات, یہ جانور, یہ بکرے, یہ گائے, یہ سب مر چکے ہوتے. اب میں کوئی جب وہی نہیں مرے تو میں کیوں مروں گا؟ ہوگا, فیس کریں گے, اس میں کیا ہو گیا یار. پاکستان ہماری ریاست ہے, ہمیں حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے اس ملک کے معاشی پہیے کو فوری طور پہ چلانے کی ضرورت ہے. آنے کی وجہ ٹیلی ویژن پہ یہ ہے, یہ بتانا ہے. ابھی دیکھیں لاک ڈاؤن کرایا, چلتا ہوا نہیں نظر آ رہا نا. لاک ڈاؤن کرایا, آج آپ کا ڈالر کس ریٹ پر ہے؟ 67 میرا خیال. اچھا, کتنے کا فرق آیا؟ 13 روپے کا. اگلے 15 دن میں یہ 200 پہ پہنچ جائے گا اور آپ نے بند رکھا. آپ کا قرضہ ہے 150 ارب ڈالر. 150 ارب ڈالر کے اوپر آپ کا قرضہ اضافی چڑھ جائے گا 75 ارب ڈالر. 25 ارب ڈالر آپ کو ورلڈ بینک دے دے گا اس کے اندر امداد, تو 50 ارب ڈالر کا آپ سود سمیت قرضہ لے کے بیٹھ جائیں گے. یہ ہوگا اس کا آخر میں انجام. آپ حفاظتی انتظامات رکھیں, لوگوں کو ریاست پابند کرے حفاظتی انتظامات کی, صفائی کی, اور شفٹوں کے اندر آپ پہیہ کھول دیں. پاکستان کی معیشت کا چلنا اس وقت کی ضرورت ہے. پاکستان کی معیشت کا چلنا یقیناً بضرورت ہے. یہ جو آج کے حالات ہیں, یہ ایک منٹ, یہ ڈیویلیوشن صرف آپ کے یہاں نہیں ہو رہی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ پوری ڈیویلیوشن 190 ملکوں میں ہو رہی ہے. 190 ملکوں سے, جو میں نے وہی کہا تھا, ان کی آمدنی کا تخمینہ ہے 14,000 ارب ڈالر. صرف قرضوں میں ہی چڑھا دیں گے, یہ کسی کو ایک پیسہ نہیں دیں گے. اسی میں سے ورلڈ بینک جو ہے وہ کرونا کی مد کے اندر 20 ارب ڈالر, 15 ارب ڈالر, 12 ارب ڈالر دے کے اور 40 ارب ڈالر کو اوپر چڑھا کے اور 100 سال آپ کو اور مقروض کرے گا. یہی بتا رہا ہوں, ڈالر کو امپاور کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. نہیں, ڈالر کو امپاور کرنے کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کے بعد جو تو پوری دنیا میں ڈالر راج کرتا ہے نا. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں نہیں بتایا یار, ملک میں 2 کرنسیاں, 1 روپیہ 1 ڈالر ہے, ملٹیپل تھیریز چل رہی ہے نا. اگر یہ ڈالر کی تھیری جو ہے وہ اپنی جگہ آپ کی موجود ہے, ڈالر ہی سب کچھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاغذ کا ٹکڑا جس کا دنیا میں کوئی حساب ہی نہیں ہے, کتنا ڈمپ ہے 190 ملکوں کے اندر, کچھ پتہ ہی نہیں ہے کتنا چھاپا گیا ہے. رات کو اگر کسی کو خریدنا ہے 1 ارب ڈالر میں, 1 گھنٹہ مشین اور چلا لو, اور کیا, ان کا ڈالر, ان کی حاکمیت ہے. آپ کے خیال میں ابھی جو موجودہ یہ جتنی جو پریکاشنز لیے جا رہے ہیں, جو پریونٹیو میجرز لیے جا رہے ہیں, یہ سارے ختم کر دیے جائیں؟ دنیا میں اس مرض نے, جو کہ جان لیوا بھی نہیں ہے, دنیا کی تمام عبادت گاہوں پہ تالا ڈال دیا. کتنا پاورفل ہے, اس کو پاورفل بنایا گیا ہے اس میڈیا کے ذریعے. یہی تو میرا آپ سے بنیادی سوال تھا کہ یہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں کہ جس نے جو ہے وہ گلوبلائزیشن کا, وہ کون سی طاقتیں ہیں جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم مارے؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں جس نے شام میں کشت و خون کیا؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے آل رسول کے مزارات پہ حملے کروائے؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے یمن پہ حملے کرائے, جنہوں نے کشمیر کے اندر آج تک تصفیہ نہیں ہونے دیا؟ وہ ریاستیں کہاں گئی جو ان طاقتوں کو کاؤنٹر کرنے کا دعویٰ کرتی تھیں, جس میں چائنا سے لے کے رشیا, اور یہ جو بلاک بن رہا تھا, ایک مسلم امہ کا بھی ایک بلاک بن رہا تھا. یہ امریکہ کا سورج غروب ہوا, کھلتے کے ساتھ ہی دنیا کے اندر چائنا, رشیا اور ایران اور پاکستان کی حاکمیت کا آغاز ہوگا. ان تمام حالات میں امریکہ کا سورج کہاں غروب ہوتا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو؟ ہو گیا تو پورے اقوام عالم میں قاتل مشہور ہوگا. یہ دنیا کو پتہ چل گیا, اسی نے بنایا, اسی نے پھیلایا ہے. پوری دنیا میں کہیں نکلنے لائق نہیں ہوں گے. اور اگر ڈالر دوبارہ امپاور ہو گیا بقول آپ کے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ کیسے غروب ہوگا؟ آپ دیکھیں کیسے غروب ہوگا. دنیا ایک طرف ہوگی اور یہ ایک طرف ہوگا. کوئی اپنی بزرگوں کی لاشوں کو تڑپتے ہوئے اور انتہائی غلط انداز کے اندر ٹریٹ کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں پہ کیا دکھ بیت رہے ہوں گے. ہر آدمی کو اکیلا کر دیا, پوری دنیا میں ہر آدمی اکیلا ہو گیا. نہیں, اس وقت تو تمام تر جو ممالک ہیں جو اس کو کاؤنٹر بھی کرتے تھے, امریکہ کو یا استعمار کو, وہ بھی جو ہے وہ WHO کی جو انسٹرکشن ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. اور ہم اس کو پھر اس مفروضے کو کیسے تسلیم کر لیں گے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے یا استعمار ختم ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے تو یہ وار ہوا ہے نا. میں نے آپ سے کہا نا کہ دنیا دوبارہ امپاور ہو گیا نا. آپ خود کہہ رہے ہیں ڈالر امپاور ہو گیا. اب ہو گیا. خوف کو پھیلا کے آپ کو لاک ڈاؤن پہ لے جا کے جب آپ کی معیشت کا پہیہ رک گیا تو اب امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی معیشت چلے نہ چلے. آپ کے قرضوں کا حجم بڑھتا چلا جائے گا. آپ جتنی دیر اس کو معیشت کے پہیے کو روکو گے, آپ کی معیشت پہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا, جو کسی طور بھی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے, نہ ہی پاکستانی عوام کے مفاد میں ہے, نہ ہی افواج پاکستان کے مفاد میں. میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں, یہ یوں پھیلا,
یہ یوں سکڑے گا اور آخر میں دو ملک نشانہ ہوں گے, ایک ایران ایک پاکستان. لیکن آپ کی تھیوری کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو آپ الٹیمیٹلی نہ کریں یار, امریکہ 15 دن کی بات ہے, آپ خود تسلیم دیکھ کر لیجیے لیا نا. جائے تو نہ الٹیمیٹلی کریں. امریکہ ہی امپاور ہو رہا ہے نا اس تمام تر صورتحال میں. امریکہ امپاور ہو رہا ہے, لیکن جو دو ملک میں یہ کشت و خون مچا ہے نا, وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. نہیں وہ کشت و خون مچا ہے, لیکن وہ آج بھی جو ہے وہ وہی انسٹرکشن فالو کر رہے ہیں کیا ہو گیا جو WHO کے تحت ہے, وہی لاک ڈاؤن ہے, وہی تمام تر صورتحال ہے, کچھ مختلف نہیں ہے. ٹو می, چائنا کا جتنا مال مارکیٹوں میں تھا سب ختم ہو چکا. چائنا نے پروڈکشن کا آغاز کر دیا. 15 دن بعد جب آپ کھولیں گے تو چائنا کا میٹیریل آپ کی دہلیز پہ ہوگا. ایک اس نے اگر 3 مہینے کا لاک ڈاؤن فیس کیا ہے, 3 مہینے میں پوری دنیا نے لاک ڈاؤن فیس کر کے اپنے آپ کو چائنا کے ہم لیکن اس وقت جتنی آ رہی ہیں وہ تو یہ کہ جس وقت دنیا کو سنبھلنے میں جو ہے وہ ایک طویل عرصہ چاہیے, مطلب 6 مہینے سال تو ویسے ہی لگ جائیں گے. چائنا اگر دوبارہ کھڑا بھی ہو جائے تو وہ جو برآمدات ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ کا تو آپ بادشاہ لوگوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ تو اتنے, آپ کا میڈیا تو اتنا قابل ہے, 3 دن پہلے مثبت ہوتا ہے, 3 دن بعد منفی ہو جاتا ہے. اب آپ لوگ کی باتوں کو کون سنے گا؟ جو رپورٹ دیں گے وہی سنائیں گے. میڈیا اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا کون سی رپورٹ ہے بھائی؟ کس کٹ پہ ٹیسٹ کیا تھا؟ حکومتی ترجمان کی طرف سے کون سی کٹ ہے جو 3 دن پہلے مثبت اور 3 دن بعد منفی کرے؟ بتائیں مجھے آپ. اس میں میڈیا کہاں آ گیا؟ اسی نے تو پھیلایا ہے. آپ آج بند کر دیں, کرونا پاکستان میں وہ میڈیا پھیلا دے گا. چلیں اس کو چھوڑیں, یہ بتائیں کہ یہ آپ اپنا دھندا کریں, دوسروں کے دھندوں کو تالا لگوائیں, یہ کام ہے آپ لوگ کا. آئی مین آپ کے مائنڈ سیٹ کا. چلیں آگے آئیں. نہیں مائنڈ سیٹ کا مسئلہ, چلیں اس کو چھوڑیں. ایک سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. 3 مہینے میں 80,000 پیشنٹ اور 10 دن میں 8 لاکھ پیشنٹ. نہیں, میں نے اس پہ پہلے کہا کہ اس پہ مختلف آرگومنٹ ہو سکتے ہیں, بتائیں نا. کہ ایک چیز پہلے ڈم تھی, اس کے بعد جب وہ اسپریڈ آؤٹ ہوئی اور آپ کے سامنے جو ہے وہ انفولڈ ہوئی تو اس کے جو ہے وہ جب نہ ورلڈ بینک کا اعلان اس کا سبب بنا. ورلڈ بینک نے اعلان کیا ہم بلینز آف ڈالر امداد دیں گے. پوری دنیا بند ہو گئی شٹ ڈاؤن, بلین آف ڈالر لینے کے لیے شٹ ڈاؤن کے ساتھ. اس میں تو وہاں یہ سوال آیا تھا نا کہ ترقی یافتہ ممالک اپنی جگہ ہیں, ترقی پذیر ممالک کی ایڈوانٹیج دیں گے, ترقی یافتہ ممالک جو ہے وہ کیوں اس کا ایڈوانٹیج دیں گے؟ کوئی مقروض ہے, ہر کوئی مقروض ہے. ایون کہ ایران واحد ملک تھا جو ورلڈ بینک کے پاس نہیں جاتا تھا. اب پتہ چلا IMF سے اس نے بھی 5 ارب ڈالر کی امداد مانگی ہے, کیونکہ ان کا برا حال ہے, ان کی تمام معیشت کو ختم کر دیا ہے. ان پہ تو خوراک کی اتنی پابندی لگا دی ہے کہ آئی ڈونٹ نو وہ کیسے سروائیو کریں گے. ازلی دشمن امریکہ کا وہ تو جب نہیں مان سکا تو ایسے آ گیا. WHO کی جو ہے وہ انسٹرکشن فالو کر رہا ہے, یعنی کہ مطلب امریکہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی امپاور ہو گیا نا. میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا, وہ صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں, کوئی ایسا رستہ نکالیں, شفٹ کے اندر لائیں, شفٹ میں یہ کام چلائیں, لوگوں کو حفاظتی اقدامات کروائیں. ملک کی معیشت کا پہیہ چلنا بہت ضروری ہے, ورنہ جب یہ ماحول کھل رہا ہوگا تو پھر کو ہٹا دیں تو آخر میں کیا رہ جاتا ہے؟ کورونا. یہی رہ جائے گا. پھر خیال کریں. وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, جو جن خدشات کا ذکر کر رہے ہیں, وہی غالباً آپ بھی کر رہے ہیں. میں تو بھائی 8 سال سے کر رہا ہوں. وہ تو کہہ رہا ہے اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں کتنے ہوا. میں ابھی بتا دوں 200 سے اوپر جائے گا آپ کا ڈالر. LCs کھلیں گی, مال خالی ہو چکا ہے مارکیٹوں سے, مارکیٹیں بند پڑی ہیں. تاجر کہہ رہے تھے ہم مکھیاں مار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا چلو گھر چلے جاؤ, وہاں زیادہ خوش رہو گے. وہ گھر گئے تو بولتے ہیں اب گھر میں 10 دن بیوی کے ساتھ رہنا پڑا, تو اب تاجر کہتے نہیں وہ مکھیاں مارنا ہی بہتر تھا, ہم وہی مان لیں گے, کھول دو ہمارا. بھائی آپ کس حال میں خوش ہو؟ ملک کی معیشت کا کوئی سوچے گا کیا صورتحال ہے؟ یہ مارکیٹیں خالی ہو گئی ہیں, دھڑا دھڑ LCیاں کھلیں گی, ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے. 95% اس ملک کے اندر امپورٹ ہے, 5% اس ملک کے اندر ایکسپورٹ ہے. ریونیو آپ کا پورٹ سے آتا ہے, پورٹ لاک ڈاؤن ہے, ریونیو آئے گا کہاں سے؟ 5,900 ارب کے آپ پہلے خسارے پہ کھڑے تھے, کھلنے کے بعد آپ کا خسارہ انکاؤنٹیبل ہے. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, انکاؤنٹیبل ہے. کیا میکینزم آپ کے خیال میں جو ہے وہ اڈاپٹ کریں اس لاک ڈاؤن کو؟ اگر رد کر دیتے ہیں لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ لاک ڈاؤن تو نہیں ہے, کیا چیز ایسی ہے یہ لاک ڈاؤن تو نہیں ہے. لاک ڈاؤن تو ہوتا ہے, لاک ڈاؤن ہوا, ریاست کی ذمہ داری ہے, ڈیزاسٹر کی صورت میں حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, گھر کی دہلیز پہ ہر چیز کھانے پینے کی بھیجی جائے. لاک ڈاؤن کرنے کے بعد پوری دنیا نے اسپرے کیا, جراثیم کش اسپرے کیا, 1 انچ پہ کیا, یہاں آج تک نہیں ہوا. لاک ڈاؤن کیا کس لیے ہے؟ آج تک کوئی آپ کا وزیر کسی پیشنٹ کے پاس نظر نہیں آیا, کوئی راشن کسی کے دہلیز پہ پہنچا نہیں, لوگوں کو دو دہاڑی دار لوگ جو ہیں کرونا پیشنٹ کو ایسا کر دیا گیا ہے, وہ جو ایک ماحول بنایا گیا اس کے تو لاش کے قریب کوئی نہیں جا رہا. وزیر کیسے جائے گا؟ کیوں نہیں جا رہا؟ وہ آپ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, مطلب اس کے لیے تو جو مورچریز بنائی جا رہی ہے وہ بھی جو اس لاش کے پاس جانور گھما کے دیکھ لو, اگر جانور مر جائے نا تو سمجھنا آپ بھی مر جاؤ گے. اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہ مزید کیا معاشی کیا صورتحال ہے, اور اس وقت جو پاکستان کے اندر جو کرائسس ہیں, جو دعوے کیے جا رہے ہیں, جو ٹائیگر فورس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے, یہ کب تک لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے, اس پہ بات کریں گے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे इस वक्त कोरोना वायरस की वबा का, और जिस तरीके से फैसल ज़ाबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि अमेरिका जो है वो इसका बेनिफिशरी भी है और वही इसका ज़िम्मेदार भी है, और 15 दिन में जो है वो इनके मुताबिक जो है ये तमाम तर जो सिलसिला है ये वाइंड अप होने जा रहा है। वैसे ये तमाम तर वाइंड अप होने जा रहा है, लेकिन इसके रिप्रिकॉशंस जो है वो अभी जो मौजूदा, अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए, जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो इंतहाई पेचीदा है, इंतहाई मखदूश है। सियासी सूरत हाल आपके सामने है कि सियासी जमातें आज तक इन तमाम हालात में एक पेज पर हमें नहीं नज़र आती हैं। सूबे का वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, और वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन एक दूसरी तरफ, लेकिन सूबे का लोकल बॉडीज़ के साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखें, हालात परेशान कुन नहीं, ख़तरनाक कुन है। ये जो डेली वेजेस तबका है आपके पास, ये 3 से 4 करोड़ के दरमियान है। उसका मसला राशन तो नहीं है, उसका मसला उसका रूम रेंट है, उसका हाउस रेंट है, उसने घर में पैसे भेजने हैं, उसको एक कार्ड चाहिए जो घर वालों से राब्ता कायम करे। हर तरफ सोचना चाहिए। यहाँ सिर्फ राशन को बुनियाद बना दिया जाता है। खिलाने का वादा अल्लाह है, वो तो पहुँचेगा किसी न किसी तरह, लेकिन जो उसके दूसरे मसाइल हैं, जो दीगर मरीज़ हैं, जो दूसरे अमराज हैं, जो दीगर आवाम है या जो मर रहा है, वो तन्हाई के अंदर उसको दफनाया जा रहा है। एक अजीब सी सूरत हाल है। मतलब इंसान देखें, पूरी दुनिया इस वक्त दुआओं पर लग गई। बिल्कुल लग गई। तमाम सरबराह मुमलिकत, तमाम गैर मुस्लिम हुक्मरान, अल्लाह, उसके रसूल और मौला अली की इस वक्त जो निशानियाँ आखिरत की, उस पर गामज़न हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। और जो हम नाउज़ बिल्लाह, हम जो ठेकेदार हैं अल्लाह के मज़हब हक़ के, हम ताले डाल के बैठे हैं। तो क्या होना है? आपका फ़ेत होना चाहिए। हमें हमारा मुल्क ज़्यादा, मैं मर जाऊँ, मेरे पूरा अहलो अयाल मर जाए, मेरे मुल्क को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे रियासत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। रियासत कानून, लेकिन रियासत की जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं वो कहाँ पूरी होती हुई नजर आ रही हैं? कौन करेगा जिम्मेदारियां पूरी? 2 नंबर कोरोना डाल के घरों में घुस गए सारे सियासतदान। ना कोई आ रहा है किसी को देखने के लिए, ना इन्होंने कोई जिम्मेदारी अदा करनी है। फिर भी आप लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये लेके इसको वोट देने। ये आपका हुक्मरानों का मसला है, मेरा नहीं है। जहाँ मेरी रियासत का नुकसान होगा मैं वहाँ आऊँगा, वहाँ मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा और उस पर साबित कदमी के साथ खड़ा हो जाऊंगा। मुझे पता है कि मेरी रियासत को सिर्फ इस वायरस से ख़तरा नहीं है, एक जंग बराबर में तैयार खड़ी है, एक अंदरूनी तौर पे लड़ी जा रही है, 3 सरहदें हमारी गैर महफूज हैं। हमें आने वाले हालात को पूरी तरह फोकस करना है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अगर देखें, मेरी बात सुने, ये शिफ्ट में भी तो काम चल सकता है ना, कम स्टाफ के साथ। तनख्वाहें दे रहे हैं ना आप घर पे बिठा के। किसी हद तक तो चल रहा है, मैं तो नहीं देख रहा कहीं लेकिन चल रहा है। आम आदमी जो डेली वेजर था, मेरी बात सुनो, मैं एक ताजिर हूँ, मामला मैं एक ताजिर हूँ। मुझे अगर चाइना की प्रोडक्ट्स के अंदर $50,000 भेजने, तो मैं 5 लाख का वैसे ही मकरूज़ हो गया हूँ, ये 12 रुपये डिवैल्यू होने से। क्योंकि पहले मैंने भेजने थे 155 रुपये से, अब भेजूंगा मैं 170 रुपये से। 15 रुपये फी डॉलर का फ़र्क तो मुझ जैसे आदमी पे पड़ रहा है। मैं ये फ़र्क आपसे वसूल करूँगा। खुलते ही आपको पता चलेगा कि 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की हो चुकी है, और होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है आपके पास। तीसरा, पाकिस्तान की मईशियत जो कुल रेवेन्यू है 70% कराची देता है, और कराची की भी ये पोर्ट देती है। पोर्ट है लॉक, और पोर्ट के ऊपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों तकरीबन ना होने के बराबर हैं। अगर ये जो रेवेन्यू आपका कलेक्शन या पोर्ट से होता है, वो अगर आपका 15-20 दिन में नहीं हो पाया, अगले 10 दिन भी और इसमें निकल गए, तो मेरे भाई आप कहाँ खड़े हो गए? कभी इसको कैलकुलेट करें। इस वक्त आपके तमाम सहाफ़ियों को चाहिए कि वो इसको कैलकुलेट करें। दूसरा, अगर पूरे अक़वाम आलम खुदा और उसके रसूल की वैधानियत की तरफ गामज़न हो गए, तो आप अपने तामीरी प्रोग्राम करके ये इन लोग को बताएं कि ये तो तुम्हारी किताबों में 2008 में आया। मेरे मौला अली ने तो 1400 साल पहले कहा था कि याजूज माजूज के गले में कीड़ा पैदा होगा और वो चकरा के वहीं गिर के मरेंगे। ये चीज़ें तो होनी है। नहीं, ये तो बहुत बात की बातें हैं ना, ये इसकी जो रिप्रिकॉशंस आएंगे, ये तो 1400 साल पहले की बातें भाई। नहीं, ये जो आप जो इकोनॉमी डिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त हो रही है, एक बात सुने, लेकिन यहाँ तो मैकेनिज्म इवॉल्व नहीं हो सका आज तक कि कैसे एक आम आदमी को अकोमोडेट किया जाएगा, उसके घर पे राशन पहुंचाने की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे भाई 4.5 करोड़ आबादी है कराची की, में मर्दमशुमारी पे लड़ के मर गया। आज तक डाटा कलेक्शन करने की बात कर रहे हैं भाई। आप अगर वोटर्स की तादाद निकाल लें तो 2.5 करोड़ है, तो आबादी 4.5 करोड़ बनी। 4.5 करोड़ आबादी में उस वक्त मैंने मर्दमशुमारी में इस कौम को का आवाज़ उठाओ, क्योंकि 1.5 करोड़ लोगों का तुम्हें माल दिया जा रहा है, जो 4.5 करोड़ लोगों में तकसीम किया जा रहा है। कराची में तो आप इसको किसी सूरत मेरा सवाल है कि जो जिस मुल्क में या जिस शहर की आबादी पे आज तक कंसेंसस नहीं हो सका, वहां से डाटा कलेक्ट कैसे होगा? डाटा तो है आप लोग के पास, किसने का नहीं है? मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ तो आज तक डाटा कलेक्ट कर रही है, टाइगर फोर्स बना रही है आपके पास। आप
ہر حلقے کا ووٹر نکال لیں تو 2,75,00,000 اور یہ 1.5 کروڑ کل آبادی بتاتے ہیں. پتہ نہیں آسمان سے آئے تھے, پہاڑوں سے آئے تھے, زمین سے آئے تھے. اس وقت ساتھ دیتے نا آپ لوگ میرا. میں یہ مردم شماری رکوا کے دکھاتا آپ کو. میں اکیلا اس مردم شماری پہ, اس جعلی میڈیسن پہ لڑ یار 200 فیکٹریوں کی ہزاروں کی تعداد میں یہاں میڈیسن جعلی نکلی. چیف جسٹس, سابق چیف جسٹس نے اس کا ایگزامن کرایا. میں یہی تو لڑ رہا تھا کہ اگر یہ جعلی ہے تو زہر ہے, کیونکہ اگر وہ گولی جس کو مرض کے لیے میں نے استعمال کی ہے اس کو روک ہی نہیں پائے گی تو میری ڈیتھ متوقع ہو جائے گی. پاکستان میں 80% ڈیتھ کا وجہ تو یہ جعلی میڈیسن ہے. آپ لاک ڈاؤن سے زیادہ ادھر توجہ ان تمام فیکٹریوں سے معیار صحیح کرائیں میڈیسن کا. آپ دبئی کی پیناڈول کھا کے اور پاکستان کی پیناڈول کھا کے فرق چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اس میں دو رائے کیا ہے, جہاں دیکھنا ہے وہاں نہیں دیکھیے گا. ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا. مجھے ایک بات اس بتا, کا حل کیا ہے؟ کیا بحث ہے پاکستان میں؟ زائرین لے آئے, تبلیغی لے آئے, یہی چل رہا ہے نا. لسن ٹو می, وائرس کو کہتے ہیں اردو میں وبا. پوری دنیا میں جو وبا ہو اس کو کہتے ہیں عالمگیر وبا. اب اگر چائنا میں بنا اور اٹلی میں پہنچ گیا تو کہیں کرونا وائرس کی کسی شک میں لکھا تھا پاکستان ایگزمپٹڈ؟ آنا ہے نا, پوری دنیا میں پھیلانا ہے نا, پھر ان ملکوں میں لانا ہے جہاں کے لیے بنایا گیا, کھینچ کے واپس. تو بھائی ان بحث سے باہر نکلیں, ملک کی ترقی کا سوچیں, ملک کی سخت صورتحال کا سوچیں. گورنمنٹ فیصلہ کرے. لسن ٹو می, پہیا چلانے کے لیے آپ لائے عمل بنائیں, ہم فالو کریں گے. ہمارا کام ہے اسٹیٹ کے حکم پہ فالو کرنا. ہم اسٹیٹ کا حکم تو صرف جو ہے وہ اس وقت لاک ڈاؤن ہے. تو ان کے پاس بیچاروں کا کیا راستہ ہے؟ نا مٹی کا تیل ہے, اربوں روپے ان کو جاری کیے گئے اس کراچی کے بلدیات والوں کو کہ یہاں پہ آ کے اسپرے کریں. آپ کے علاقے میں کوئی اسپرے ہوا؟ نہیں, میری نظر سے نہیں گزرا. میری بھی نظر سے نہیں گزرا. تو کون پکڑے گا ان کا گریبان؟ اربوں روپے ڈکار گئے. 7 ارب پہلے کھا گئے, 1 ارب اب کھا گئے. آپ ان کو 10 ارب اور دے دیں, یہ وہ بھی کھا جائیں گے. ان کا کام ہی نہیں ہے. پھر آپ ان کو الیکٹ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مکافات عمل کریں. بھائی جان, پاکستان میں اگر نقصان ہوا نا, اس کی بنیادی وجہ اس کا کوئی حل ہوگا نا. مطلب زبانی جماعت سے جو ہے وہ یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. آج کی جو صورتحال ہے, ہم پوری دنیا کا جو ماڈل تھا اس کو اڈاپٹ کر کے بیٹھے میں, آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. اس سے نکلیں گے کیسے؟ اچھا بھائی, آپ جو سب باتیں کر رہے ہیں وہی صحیح ہیں, میں مختلف ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف اتنا بتانے آیا ہوں کہ سب سے زیادہ توجہ میڈیسن کے معیار پہ دیں. عالمی طاقتوں نے ہر صورت پاکستان میں اس کو پوری پاور کے ساتھ لانا ہے, جس طرح ایران میں لایا گیا ہے. انہی 2 ملکوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اس وقت ریاست خود قانون مرتب کرے, ہم فالو کریں گے. جو اس کا حکم ہوگا ہم فالو کریں گے. نہیں, کیا مطلب کون سا قانون بتا رہے ہیں؟ ایک تیری جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لسن ٹو می, یہ صرف آپ کا منہ ڈھانپ لینا کافی ہے. دنیا کو سینیٹائزر پہ لگا دیا. ہر وقت آپ کا ہاتھ شراب میں ڈوبا ہوا ہے. آپ صابن سے بھی دھو سکتے ہیں بھائی, آپ عام پانی سے بھی دھو سکتے ہیں. یہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ اس طرح نہ کریں. لوگوں کو معیار کی طرف لائیں, لوگوں سے خوف نکالیں. اللہ کے خوف بہت بڑا خوف ہے. کیسے خوف نکالیں؟ ایک طرف آپ خوف نکال رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں پاکستان ابھی جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ اس کا ٹارگٹ ہے اور بہت زیادہ نقصانات کا اندیشہ ہے پاکستان میں. اس کی وجہ ہے پاکستان ہی تو سب کے گلے میں پھنسا ہوا ہے میرے بھائی اس وقت. آپ کو پتہ ہے اگر یہاں سے یہ عالمی طاقتیں ریورس ہو جائیں ایشیا سے, تو پاکستان کی حاکمیت آپ کو گلف سمیت ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ہر طرف نظر آئے گی. پاکستان بہت بڑی طاقت ہے. اس کی طاقت کو لڑ کے نہیں ختم کیا جا سکتا. اس کی طاقت پہ پیٹھ پہ چھرا مار کے ختم کیا جا سکتا ہے, اور اس دن کے اندر یہ بڑا کام کرے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر اللہ نہ کرے پاکستان میں اس طرح کا کوئی فساد ہوا تو میں اس عالمی طاقت کو بتا دوں, ہم بہت کمزور لوگ ہیں. آپ لوگ کو تو 8 دن ہوئے نا یہ آئسولیشن کے اندر. میں 8 سال 7 مہینے اور 13 دن سے آئسولیشن میں ہوں. مجھے سوچے میں نے کیسے یہ پورا پیریڈ جو ہے بند ہو کے گزارا ہے. لیکن میں اتنا طاقتور ضرور ہوں کہ میں اس عالمی طاقت کو افغانستان سے پاکستان کے راستے نہیں جانے دوں گا. یہ میں اس سے پھر حساب چکا ہوں گا, اور میں بہت طاقتور ہوں اس میں. میرے ساتھ جو میرے کمیٹڈ لوگ ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ ہم پاکستان کی عوام کو اس تکلیف سے میں زیادہ نہیں رہنے دیں. اصل مجھے اس چیز کا جواب دینا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اس کا مزید شکار ہو سکتا ہے یا بہت زیادہ جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے. پاکستان وہ ملک جہاں پر ہم آج تک جو ہے یہ میکانزم ایوالو نہیں کر سکے کہ کیسے ہم ایک ڈور اسٹیپ پہ جو ہے وہ راشن پہنچائیں گے. بھائی جان, راشن کو مارو گولی, راشن پہنچ جائے گا. کھلانے کا وعدہ اللہ کا ہے. لسن ٹو می, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا, اگر آپ نقصان کم کرنا چاہتے ہیں تو کل سے آپ کی توجہ ہونا چاہیے کہ میڈیسن کے معیار کو اس کے معیار کے مطابق بنائیں, کیونکہ ڈاکٹر اس معیار کو آپ کی بیماری روکنے کے لیے آپ کو تجویز کرتا ہے.
اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ بیسک جو آپ کی کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہاں سے لے کے میڈیسن تک پینے سے ہی نہیں نکلتے، آپ لوگ کھلا لو، مطلب فوج آ رہی ہے 4 دیگے بریانی اور چڑھا لو، ایک قورمے کی بھی چڑھا لو، نکلیں ان باتوں سے ملک کی معیشت. نہیں ہم بات کریں مس مینجمنٹ جس حد تک ہم شکار ہیں ان تمام تر حالات میں. ہلکا ہلکا کام کھولیں، لوگوں کو کام کی طرف 2-4 گھنٹے جانے دیں. 4 گھنٹے آپ ویسے بھی لوگوں کو چھوڑتے ہیں، جس نے باہر سے کھینچ کے لانا ہوگا 4 گھنٹے میں بھی لے کے آ جائے گا. آیا کوئی؟ میں نے آپ سے کتنا پیار، تعداد تو مسلسل بڑھ رہی ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید بڑھے گی، مزید خطرناک ہوگا. آپ فون کر کے پولٹری والوں سے پوچھ لیں تمہارے پاس مرغیاں زندہ ہیں، اگر وہ کہہ دیں نا زندہ ہیں تو آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے سوال کا جواب جو ہے نا یقیناً کوئی بایولوجی کا ایکسپرٹ دے سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر دے سکتا ہے، وہ میں نہیں دے سکتا کہ جو ہے وہ یہ وائرس جو ہے وہ جانوروں کو افیکٹ کیوں نہیں کر سکتا. بہرحال یہ گورنمنٹ ہے، اس پہ بحث ہونی چاہیے. ہم تو بند ہیں، اب آپ بھی بند ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 4 سال اور بند لیں. میں تو ریاست کے لیے آیا ہوں، ریاست کی بات کر گیا. معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے فوری طور پہ، ورنہ ہم اگلے 20-25 سال تک کھڑے ہونے لائق نہیں رہیں گے. کلیئر؟ میں اسی کا تو پوچھ رہا ہوں نا، وہ کیا، وہ فارمولا کیا ہے؟ بھائی آپ ناک لپیٹی ہوئی، آپ منہ لپیٹے میں منہ لپیٹ لیں، بس یہی فارمولا. اور وہ تو کہتے ہیں آنکھ سے بھی چلا جائے گا، کان سے بھی چلا جائے گا. اگر اس طرح جانا ہوتا تو سب سے پہلے یہ جانور مر چکے ہوتے. میں نے آپ کو مثال دے گیا. اب یہ جتنے آپ کے یہاں دانشور ہیں ان کو بلا کے پوچھ لیں جانور کیوں نہیں مر. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ ایک تھیری تو یہ بھی ہے کہ وہ وائرس جو ہے وہ ہم تب سب کے جسم میں موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں، وہ پہلے اسپریڈ آؤٹ ہو چکا ہے، اس کو صرف ایکٹیویٹ کیا گیا. ہمارے یہاں فیشن ہے، یہ وائرس ہمارے یہاں فیشن ہے. ہمارے یہاں جو درخت لگائے گئے ہیں وہ دن میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں. ہم کراچی کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں یہ فیشن ہے. ہر مہینے ہم فلو کا شکار ہوتے ہیں، ہر مہینے ہم کھانسی کا شکار ہوتے ہیں، ہر مہینے ہمیں اس انفیکشن کی وجہ سے بخار ہوتا ہے. اس والے کی شدت تھوڑی زیادہ ہے، اس سے بھی نکلیں، اس سے بھی نکل جائیں گے. تھوڑا یہاں سے بھی سوچو یار، مطلب اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کل کو کوئی عالمی جنگ لگ گئی تو گھر میں بیٹھو گے؟ نہیں لاک ڈاؤن میرے ملک کو کوئی جنگ لگا دے میں گھر میں بیٹھوں گا؟ میں حکومت ابھی کیا کریں گے یہ مجھے بتائیں نا. لوگ سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو چکے ہیں. ابھی تو آپ لوگ کا اللہ تعالیٰ نے حکمرانی ایسا دیا ہے جس کا پوری زندگی کام ہی ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو بابا، وہی کر رہے ہو آپ، وہی کرتے رہو. ابھی تو اور کچھ نہیں کر سکتے آپ. نہیں وہ تو ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں، وہ تو اللہ کے نام پہ دے دو بابا. وہ تو 30 سال کا ماشاءاللہ اس کے پاس تو تجربہ ہے اس چیز کا، اس پہ لگ جائیں آپ. بھائی آپ ریاست کی جو فوج ہے اس کے دیے ہوئے احکامات کو فالو کریں، وہ صحیح فیصلے کر رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح فیصلے کر رہی ہوگی. میں میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کو چھوڑ دو، کھانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لیکن وہ سفید پوش آدمی کیا کرے گا؟ ایک بڑی تعداد تو ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پہ. طواف موقف ہو گیا، مسجدوں میں تالے پڑ گئے، دنیا اللہ رسول کو اپنی پارلیمنٹ کے اندر پکار رہی ہے. آپ لوگوں نے لیکن اس کا بڑا ایک دوسرا اسپیکٹ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خدا کی طرف دیکھنا بھی شروع ہو گئے بہت. بھائی جان مسجدوں کے باہر ساری رات بیٹھ کے لڈو کھیل رہے ہیں، وہاں تو نہیں پھیل رہا، دیوار کی طرف مسجد میں پھیل جائے گا. کمال ہو گیا. لیکن کہیں نہ کہیں تو قربت جو ہے وہ اللہ سے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. دنیا نے دیکھ لیا آپ کی قربت، آپ کا ایمان سب چیک ہو گیا، ہر ایک کا چیک ہو گیا. یہی چیک کرنا تھا اللہ نے. اور میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں یہ فتنہ ہے نا، تو بھائی جان یہ طاقت تو پھر دجال کے پاس ہے. اور بالکل دجال کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ مسلسل ہمارے سامنے آ رہی ہیں. وہ اس نے پوری عبادت گاہیں، مندر، مسجد، کلیسا، چرچ، ہر چیز بند کرا دی اس نے. تمام تالے پڑے ہوئے ہر طرف. یہ وار ہے اس کا. اس سے کیسے مطلب صحیح ہے؟ مسلمان تو کسی حد تک اب اس کو پھر اسلامک اسپیسیفک اگر کریں گے، غیر مسلم بھی بنے. غیر مسلم اپنی پارلیمنٹ کے اندر اللہ اور رسول کو پکار رہے ہیں، ان کی دی ہوئی تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں، ان کے دیے ہوئے احکامات کو پڑھ رہے ہیں، ان کے دیے ہوئے راستے پہ چلنے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کہاں ہیں؟ میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ قربت اللہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اگر ایک طرف مسجدوں کو تالا لگ رہا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ اللہ سے پناہ بھی مانگی جا رہی ہے. قیامت کا خوف بھی جو ہے وہ ایسا خوف طاری کیا آپ لوگوں نے. نہ کوئی چھت پہ آ رہا ہے، نہ گیلری میں آ رہا ہے. شاید موت اس کے دروازے کے باہر کھڑی ہے، وہ سونگے گا، اس کو موت آ جائے گی. سامنے ایک چھوٹی سی مرغی چلتی ہوئی جا کے اس کو یہ بتا رہی ہے کہ تجھ سے زیادہ تو میں طاقتور ہوں. تو انسان سب سے طاقتور ہے. آپ اس کو خوف کو کم کریں اور معیشت کو چلانے کی طرف سوچنا شروع کریں. یہ تمام سیاستدان آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور فیصلہ کریں نا کہ کیا کرنا ہے. یہ بنائیں گے نا اس کا ایس او پی. میں تو نہیں بناؤں گا. ہاں یہ جو ایس او پی بنائیں گے میں حیثیت پاکستانی اس کو فالو کروں. تو ابھی تک جو ایس او پیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے وہ تو بس تالا لگا دو اور بند کر دو اور اس سے اسپیئر نہیں ہوگا. 4 گھنٹے کے لیے کھول دو، وہ مارکیٹ جائے گا. مارکیٹ کے اندر سے اگر وہ اٹھا کے نہیں لا رہا تو آفس سے کیسے لے کے آئے گا؟ بھائی آپ اپنی صفائی کے عمل کو جاری رکھیں. آپ صرف یہ نوٹ کریں کہ جب سے آپ نے صفائی کے عمل کو اپنایا ہے، صفائی نصف ایمان ہے. ڈاکٹروں کی دکانوں کو تالے لگ گئے، کوئی ڈاکٹر کو جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی مرض ہی نہیں ہو رہا.
آپ باہر کے کھانے بند کر دیے, آپ کی تمام بیماریاں ہی ختم ہو گئیں. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین, آپ نے جو ہے وہ سنا کہ فیصل رضا عابدی جو ہے وہ ایک مختلف جو ہے وہ پہلو کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے آگاہ کرنے کی کوشش کری, اور یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بہرحال اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے جس پہ فیصل نے بھی زور دیا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس کا چلنا بہت ضروری ہے, اور اس کے مختلف ایسے پہلو ہیں جس میں ایک عام آدمی سے لے کے خاص آدمی تک جو ہے وہ اس وقت بری طرح جو ہے اس وائرس کے باعث, اس لاک ڈاؤن کے باعث جو ہے وہ افیکٹڈ ہے. اور دوسری جو ڈالر کی تھیوری تھی وہ آپ نے اپنی جگہ جو ہے وہ سنی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.